अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दुनू टीवी के प्लेट फॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज 2 दिन के वक्फे के बाद मैं आपके सामने कुछ एक दो मौज़ूआत उस पर बात कर लेते हैं। एक तो जाम कमाल ख़ान साहब ने पहली बार मेरे ख़्याल में मीडिया पे अपने इंटरव्यू में अपने दौर हुकूमत के बारे में चंद बातें की हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमारी आंखों देखे हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। साथ में एक सेनेट ने जो है उसने कहा है कि जी ये मेयारी तालीम जो है हर बच्चे का हक़ है। अभी ये एक करारदाद भी मंजूर कर ली गई है मुत्तफ़क़ा तौर पर, इस पे भी बात करते हैं। और साथ में ये भी मेरे ख़्याल में बात होनी चाहिए कि इलेक्शन वाकई होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 2 राय पाई जाती हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और साथ में घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो सेनेट में ना ये करारदाद मंजूर कर ली गई है मुत्तफ़क़ तौर पर। इसका मतलब है कि तमाम पार्टियों ने कि मेयारी जो तालीम है ना वो हर बच्चे की उस पर रसाई होनी चाहिए। अभी इसमें एक बात, अभी बंदा क्या कहे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के हर अजला किसी भी ज़िले को आप उठा के देखें, उससे 60 से 70% स्कूलें बंद हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं शायद कम हो, लेकिन 20 से 30% तो कम हर जगह बंद होते हैं। टीचर ड्यूटी नहीं करते। मैं मेयारी की तालीम की बात नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल जो तालीम होती है ना, जो रिवायती तालीम है, जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब एक बच्चे को रिवायती तालीम, आम तालीम, जहाँ पे सरकार अरबों रुपया ख़र्च करके स्कूल बनाती है, टीचर्स को तनख्वाह देती है, मराद देती है, सब कुछ करती है, उसके बावजूद इतने स्कूल बंद हैं। तो एक तो मेरे ख़्याल में इम्प्लीमेंट तो सरकार ने करना है, हर वक्त के जिस दौर के जो हुकूमत होगी उसने करना है। लेकिन सबसे बड़े जो मेरे ख़्याल में ज़िम्मेदारी है रियासत या सरकार के बाद, वो फिर ज़िम्मेदारी बनती है हमारी अपनी। आप बलूचिस्तान में किसी भी ज़िले में आप जाएं, उसके टीचर तो उसी इलाके के, ज़्यादातर उसी इलाके के हैं, उसी गरीब उसी मुआशरे से उनका ताल्लुक़ है। और वो उन्होंने ख़ुद भी इन्हीं स्कूलों में बहुत सारे टीचर ने ख़ुद पढ़ा होगा। ये अलग बात है कि टीचर का अपना मयार क्या है, पढ़ाने का मयार क्या है, वो पढ़ाने के लायक हैं भी नहीं, वो कैपेबिलिटी उनके पास है या नहीं, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन ड्यूटी देना कम से कम 3-4 घंटे, 8 घंटे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 3-4 घंटे अगर टीचर अपने स्कूल को दें, तो कम से कम गैर मेयारी सही बच्चों की रसाई हो सकती है तालीम से। फिर मुमकिन है कि उसमें से अगर 1-2% लोग बच्चे जो है वो आगे पढ़ने के काबिल हों, निकल सकें, और निकलते भी हैं। कोयटा में आप जो लोग कोयटा में रहते हैं, कोयटा में आते जाते हैं, बच्चे हो या बच्चियाँ, आपको हर प्राइवेट ये जो सेंटर वगैरह खुले हुए हैं ना, आपको बच्चे बच्चियाँ नज़र आती हैं, क्लासें अटेंड करते हुए नज़र आती हैं। ये वो बच्चे हैं जो ग्वादर से, आवारान से, पंजगुर से, केच से, ज़्यादातर इन इलाकों से आते हैं, खुशदार है, इन इलाकों से। अगर यही तालीम इन बच्चों को उनके अपने इलाकों में मुयस्सर होती और इनकी रस्त होती, इनकी रसाई होती तालीम, तो वो इधर तक नहीं आते। बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पे इनरोलमेंट जो होती है ना बच्चों की, वो गुज़िश्ता 5-6 सालों में हर आने वाले साल में वो गिरती जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स बताती हैं। तो सबसे बड़ा मेरे ख़्याल में मुजरिम वो लोग हैं, वो बंदा है, वो शख्स है, वो टीचर है जो अपने ही इलाके के बच्चों को नहीं पढ़ाता। रहता लोकल, उसकी ड्यूटी उसकी आवारान में है, कोलू में है, खुशदार में है, लेकिन वो रहता या कोयटा में है या कराची हब में रहता है।
اچھا ان کے خلاف اگر کوئی اچانک سے کوئی سیکٹری لیول کا تھوڑا سا بندہ آ گیا، تھوڑا سا مطلب ایکٹیو بندہ آ گیا نا، اگر اس نے ایک ایکشن لینے کی کوشش کی، کسی کو معطل کیا، کسی کی تنخواہ بند کر دی، تو اس کے بعد یہ یونین والے نہیں ہیں، بڑے بڑے مونچے رکھ کے گاڑی میں گھومتے ہیں، بلیک میل کر کے پیسے جو کماتے ہیں نا، یہ پھر کھڑے ہوتے ہیں جی سڑکوں پر کہ ہمارے ٹیچر کی تنخواہ کیوں بند کر دی۔ ٹیچر سے کبھی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم ڈیوٹی کیوں نہیں دیتے، لیکن ہمیشہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں ایک کرپٹ ٹیچر کے حق میں، جو پڑھاتا بھی نہیں ہے اور باہر رہتا ہے سالوں سال، اس کو نہیں پتہ کہ اسکول کس کلر کا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ٹیچرز ہیں وہ بڑھتی ہوئی ہیں چند سال کے بعد، ابھی ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ان کی پوسٹنگ کہاں پہ ہے۔ بینک میں ہر مہینے کے بعد 1.5 لاکھ روپے تنخواہ آ جاتی ہے، اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اور باقی ہمارے جیسے غریب بچوں کا اللہ ہی حافظ ہے یہ۔ اچھا دوسری یار، یہ تو جام کمال خان نے جس بات کی ہے، تو یہ بات میرے خیال میں جام کمال خان صاحب کو انہوں نے انٹرویو دی ہے نا، انہوں نے کہا کہ جی میں فیڈ اپ ہو گیا، اور بی ایم پی نے تھوڑا زیادہ اور جمعیت نے کم، اور میرے اپنے پارٹی کا ہر شخص وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہا تھا، مجھے کام نہیں کرنے دیا، اور کچھ کام میں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں جام صاحب سے معذرت کے ساتھ، جام صاحب میں دو وزراء اعلیٰ سے ملا ہوں جنہوں نے مخلوط حکومت چلائی ہے۔ میں ایک ایگزامپل ڈاکٹر مالک بلوچ کا دے دیتا ہوں، اس سے میری بات ہوئی۔ ڈاکٹر مالک نے کہا کہ دیکھیں میرے پاس پشتونخوا، باقی جو نون لیگ والے، یہ سب میری کولیشن میں تھے، میں کوئی کام اپنی مرضی نہیں، مطلب میں چاہتے ہوئے بھی نہیں کام کر سکتا تھا، جہاں میں چاہتا یہاں پہ کام ہو، وہاں پہ سب سے پہلے میرے اپنے کولیگ جو حکومت میں شامل تھے وہ آ کے رکاوٹ بنتے تھے۔ تو بہت مشکل حالات میں نے تھوڑا بہت کام کیا ہے۔ یہ ایک وزیر اعلیٰ کا۔ دوسرے وزیر اعلیٰ کا میں نام نہیں لوں گا، وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ہے۔ اچھا اس سے جب میں نے بات کی، اس کے بقول کہ اگر جام صاحب 3.5 سال میں کام کرنا چاہتے تو 3.5 سال میں بہت کچھ کر سکتے تھے۔ میں اس بات پہ ایگری ہوں جام صاحب، اس وجہ سے ایگری ہوں، دیکھیں جیسے تیسے باپ والے جو نہیں ہیں، جو آپ کے ساتھ تھے، ان پہ ایک ڈنڈا اوپر لٹک رہا تھا، یہ نہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتے تھے، نہ آپ کو پریشرائز کر سکتے تھے، نہ آپ کو کام سے روک سکتے تھے۔ یہی ایم پی ایز آتے تھے ملاقات کے لیے، بیٹھے رہتے تھے، آپ اپنی مرضی سے ان کو ملاقات کرتے، ٹھیک نہ کرتے بھی، کوئی ایسا ان کے پاس کوئی اس طرح کا مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ کے خلاف کوئی، ٹھیک ہے اپوزیشن بی ایم پی اور جمعیت وہ اپنی اپوزیشن جس طرح کر رہے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن میرا ذاتی خیال ہے اگر جام صاحب بطور وزیر اعلیٰ کام کرنا چاہتے، 3.5 سال میں بہت کام کر چکے ہوتے، ایجوکیشن بھی کر چکے ہوتے، روڈ انفراسٹرکچر پہ کر چکے ہوتے، ہیلتھ پہ کر چکے ہوتے، ایگریکلچر بھی پر کر چکے ہوتے، آپ کے لائف سٹاک ہے، فشریز ڈپارٹمنٹ ہے، ماہی گیری اور مائننگ ڈپارٹمنٹ، اس میں جام صاحب ایک مثالی وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے، ان کی مثالیں دی جا سکتی تھیں۔ دیکھیں سیاسی اختلافات، میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، اختلاف کی ہے، ملتا ہوں، بڑے قابل احترام ہیں جام صاحب، شاید ان کی نیت یہی تھی کہ وہ بہتر ڈیلیور کر سکیں، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ جام صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے۔ جام صاحب کی اپنی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، بالکل میں 100% اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جام صاحب کے پارٹی کا ہر شخص، چونکہ جام صاحب نے نام نہیں لیے تو میں بھی نام نہیں لوں گا، کہ ہر شخص کم سے کم 5 لوگ تو مجھے پتا تھا، 5 لوگ کہ وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے، جام صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے اور جام صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے،
کل 2 دن یا 3 دن پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ باپ کے کتنے لوگ کس طرح شیروانیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جام صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی بھی اس لیے تھی کہ ہر بندہ، ان 5-6 لوگوں میں سے ہر بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جام صاحب کے بعد میرا نمبر ہے، اس لیے ایک ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پختہ ہو گئی، اور آخر کار جام صاحب کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کیا گیا، اور بعد میں جام صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ، یہ جام صاحب کو بھی پتا تھا۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ باپ کے اندر مختلف الخیال لوگ، مختلف ذہن کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ نہ کبھی اکٹھے اس سے پہلے رہے تھے، نہ کبھی ان کا 5 منٹ بھی آپس میں کبھی حکومت بننے سے پہلے آپس میں نہیں ملے تھے، اکثریت ان کی۔ جب ان کو ڈنڈا لے کے اکٹھے کیا گیا تو یہ جام صاحب کو ریئلائز ہونا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو لے کے کیسے چلنا ہے، اور جہاں جہاں یہ لوگ رکاوٹ بنیں گے اور کہاں سے ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جام صاحب نے بہت سارے لوگوں کو کنٹرول کروایا بھی تھا کہیں سے، ایسا نہیں ہے کہ جام صاحب اکیلے تھے اور جام صاحب کو کوئی سپورٹ نہیں تھا اور جام صاحب کام نہیں کر سکے۔ جام صاحب کو پیچھے جہاں کچھ لوگ ادھر، میں آپ کو ایک چھوٹے سے مثال دیتا ہوں۔ سردار ڈومکی صاحب، تھوڑا گڑبڑ ہوا، اس کی منسٹری چلی گئی، اس کو کسی نے پوچھا بھی نہیں، نہ اس کی حمایت میں وزیروں نے یا اس کے کابینہ کے لوگوں نے یا اس کے پارٹی کے لوگوں نے کچھ کہا۔ ہر ایک اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہا تھا جام صاحب کے دور میں، اور ہر ایک چاہ رہا تھا کہ جام صاحب سے میرے تعلق اچھے ہوں، میں اپنا الو سیدھا کروں، چونکہ جس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا، سیاستدانوں کو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اگر کہیں پہ تنقید ہوتی ہے تو اس تنقید کو تعمیری تنقید کے زمرے میں لے کے، اور اس پہ دوبارہ بندہ خود بیٹھ کے تھوڑا سا غور کر لے کہ کوئی ایک بندہ مجھ پہ تنقید کر رہا ہے کسی معاملے میں، آیا اس میں کوئی بہتری کی گنجائش تھی، یہ بہتری کے لیے کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی یہاں اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے۔ میں نے جب بھی تنقید کی ہے، خواہ قدوس بزنجو سے پر کی ہو، کسی پر بھی کی ہو، ذاتی ایجنڈا نہیں رہا ہے، ان کو پر میں نے تنقید کی ہے۔ ادھر پہ جام صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جام صاحب اپوزیشن آپ سے کیوں ناراض ہوئی۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ ثنا بلوچ صاحب نے قدوس بزنجو صاحب کے دور میں کیا گل کھلائے تھے، وہ تو بات ہوئی ہے، اس میں آگے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن جام صاحب نے اپنے دور حکومت میں جتنے نان الیکٹیبلز کو، ایسے لوگ جن، یقین کریں ہم پریس کلب میں ایز اے جرنلسٹ بیٹھ کے اس پہ تبصرے کرتے تھے، ہم کہتے تھے اس پہ کتاب لکھی جانی چاہیے، اور جام صاحب کا موقف یہ ہوتا تھا، یا اس وقت حکومت کا موقف یہ ہوتا تھا کہ پی ایس ڈی پی یا اسکیمیں، قانون میں کہیں پہ ایسا نہیں لکھا ہے کہ جی آپ نے منتخب ایم پی اے کو دینا ہے۔ میں 1000% میں اتفاق کرتا ہوں اس موقف کی، لیکن روایت تو یہی تھی نا۔ اچھا، پھر قانون کے کس کتاب میں لکھا ہے کہ نان الیکٹیبلز جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام کے فلاح و بہبود سے کوئی سروکار نہیں ہے، ایک فون کال پہ آپ اس کو اربوں روپیہ فنڈ دیتے رہے ہیں؟ اور یہ بھی مجھے پتہ ہے جام صاحب نے بہت سے لوگوں کو خوشی سے دی ہوگی، لیکن بہت ساروں کے لیے فون کال آئے ہیں ان کو کہ ان کو دینا ہے، اس سے پہلے فلانا خان آ رہا ہے، فلانا میر آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، تو یہ آ رہا ہے، ذرا اس کو ذرا اکموڈیٹ کرنا ہے، تو اس کو پھر اسکیم میں حصہ دیا جاتا تھا۔ یہ جام صاحب کو یہ خامی اور یہ کمزوری ماننی چاہیے ایز اے سابق وزیر اعلیٰ۔ فون کرنے والے بھی چلے گئے، جن کے لیے فون آیا تھا انہوں نے جا کے تمام اسکیمیں ہڑپ کر لی۔ بیچ میں تنقید کس پہ ہو رہی ہے؟ جام کمال خان پر۔ یہ پھر ایز اے سیاستدان بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کے ذمہ داری تو مجھ پہ عائد ہوگی نا۔ اور یہی چیز جو ہو رہا تھا، اس کو اپوزیشن نے ظاہر ہے کہ وہ کیش کر لیا۔
آپ کے باپ والوں کو ملا لیا، اور بعد میں اور میں ایک چیز اور بھی بات بتا، اگر جنرل فیض حمید جام کمال خان کے خلاف نہ ہوتے تو جام صاحب اپنا باقی 1.5 سال کا عرصہ بھی گزار چکے ہوتے، اور صورتحال وہی ہوتی جو 3.5 سال میں ہونا تھا۔ جام صاحب میرے خیال میں اگر کوئی طاقتور وزیر اعلیٰ گزرا ہے نا، جام صاحب سے زیادہ طاقتور وزیر اعلیٰ شاید ہی گزرا ہو۔ سردار عطا اللہ مینگل کی بات کرتے ہیں، ظاہر اس ٹائم نہ ہم تھے نہ کوئی میڈیا ایسا تھا، کارنامے ہم پڑھتے ہیں کہ سردار عطا اللہ خان مینگل مرحوم صاحب نے اپنے دور میں کچھ چیزیں تو اپنے 9 مہینے کی حکومت میں کچھ چیزیں کر کے دکھائیں جو آج تک ہے، دکھائی دے رہے ہیں۔ تو جام صاحب بھی میرے خیال میں بھلے ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس ٹائم کا کی سرپرستی تھی یا وہ ان کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، جیسا بھی ہو، لیکن فرنٹ پہ جام صاحب تھے، ڈرائیونگ اسٹرنگ پہ جو ہے وہ جام صاحب تھے، اور جام صاحب طاقتور تھے، اور کوئی ایم پی اے جک نہیں مار سکتا تھا جام صاحب کے سامنے کہ وہ جا کے اختلاف کرے، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ عام جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں جو کولیشن میں ہوتے ہیں نا، اس میں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار اس پارٹی کو میں نے ناراض نہیں کرنا ہے، اس پارٹی کو نہیں کرنا ہے، کل میرے خلاف محاذ بنائیں گے، میری حکومت جا سکتی ہے۔ جام صاحب کو اس چیز کی قطعاً کوئی فکر نہیں تھی، 3.5 سال تک تو نہیں تھی۔ اس کے بعد حالات بدل گئے، اور وہ کیوں بدل گئے اس پہ بھی ظاہر ہے کہ بعد میں چیزیں آہستہ آہستہ موقع مناسبت سے ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جام صاحب ابھی کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا ہے، میرے خیال ہے کہ جام صاحب کا پہلا تجربہ تھا، میرا ذاتی خیال ہے، بلوچستان کے انوائرمنٹ سے، سیاسی انوائرمنٹ سے وہ واقف نہیں تھے، بلوچستان کے سیاستدانوں سے اور حکومت چلانے کا جو گر ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس نہیں تھا، بیوروکریسی کو چلانے کا ایکسپیرینس نہیں تھا، حالانکہ ہولڈ تھا، ایکسپیرینس نہیں تھا، ہولڈ تھا، یقین مانیں۔ مجھے بعد میں ظاہر ہے کہ باتیں ہوتی ہیں نا، ایک بیوروکریٹ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا کہ جی جام صاحب ٹھیک ہے یا قدوس بزنجو، یقین کریں اس بیوروکریٹ نے کہا کہ جی کھانے پینے میں تو قدوس بزنجو صاحب زندہ باد، ایم پی ایس کا کوئی مطلب دڑا دڑ۔ لیکن جام صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہ بیوروکریسی کل کے کوئی اسکیم کوئی پلان دے نہیں سکتا تھا، بریفنگ ہوتی تھی، بیوروکریسی جب بریفنگ دیتی تھی تو جام صاحب گوگل کرتے تھے، پتہ نہیں اس کے باتوں میں کتنی حقیقت ہے، گوگل کرتے تھے، وہ منصوبے جو یورپ میں چل رہے ہیں وہ چاہتے تھے کہ اس کو آواران تربت جیسے کوئٹہ جیسے شہروں میں جو اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے۔ تو اس وجہ سے جام صاحب جو پروجیکٹ بنانا چاہ رہے تھے اس پہ ناکام ہوئے۔ یورپ کا انوائرمنٹ کچھ الگ ہے، پاکستان کا انوائرمنٹ کچھ الگ ہے، مطلب بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ۔ اور ایک اور بیوروکریٹ نے کہا کہ میں بریفنگ دے رہا تھا جام صاحب کو، جام صاحب نے مجھ سے 2-4 کوسچن کیے جس کا میں اس ٹائم تو مناسب نہیں سمجھا جام صاحب کو میں جواب دوں۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ وہ واٹس ایپ سے کسی سے پوچھ رہے تھے، وہ ان کو بتا رہا تھا، پھر جام صاحب اس کو پڑھ کے پھر وہ سوال کر رہا تھا اس بیوروکریٹ سے۔ ایک بیوروکریٹ نے یہ کہا، مجھے نہیں پتا کہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ ابھی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آنے والا جب وقت در نون لیگ کا ہے، جام صاحب نے نون لیگ جوائن کر لی ہے، باتیں بھی یہی چل رہی ہیں کہ بھئی ممکن ہے کہ جام صاحب جو ہے وہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہوں، تو پھر جام صاحب جب 3.5 سال میں ایک طاقتور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کوئی ڈیلیور اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے، اور پھر جب اگلی بار وزیر اعلیٰ بنیں گے تو پھر کیسے ڈیلیور کریں گے، سوال یہ بھی بنتا ہے جام صاحب سے۔ تو میرے خیال میں
اس پہ جام صاحب کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، میرا ذاتی ہو. میں نیت پہ میں شک نہیں کرتا جام کمال خان کے، بالکل. میں مطلب ذاتی طور پر میرے خیال میں اس کی نیت ٹھیک تھی، وہ چاہتے تھے کہ کام ہوں، لیکن کام کرنے کا جو طریقہ ہے اور کام نکالنے کا جو گر ہے وہ جام صاحب نہیں کر سکے. اور جام صاحب چند لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے، وہ بدقسمتی سے ابھی نہیں ہے، اور انہوں نے سارا ملبہ جام صاحب کے کندھوں پہ رکھ دیا ہے اپنے وجہ سے. اور یہ لوگ جو زندہ باد مردہ باد کر کے جام صاحب کے آگے پیچھے ہوتے تھے اور شرعی بندے کو جام صاحب کے قریب نہیں جانے دیتے تھے، کدھر ہیں جی؟ ایک پیپل پارٹی چلا گیا، یہ کہیں اور چلا گیا. اور یہ لوگ اتنا گوارا نہیں کر رہے ہیں ابھی کہ وہ جب جام صاحب آ رہے ہیں جام صاحب کے ساتھ مل کے جا کے نون لیگ جوائن کر لیں. میں پارلیمنٹرین کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پارلیمنٹ میں موجود تھے اس ٹائم، اس کی نہیں، ان کی بات کر رہا ہوں جو جام صاحب نے ان کو اپنے کابینہ اور ایم پی اے سے زیادہ فنڈ دیے اور زیادہ ان کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھا انہوں نے، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. چلیں جی، تیسرے سیگمنٹ پہ یہ کہ یار سوال چیزیں یہ چل رہی ہیں. میں تو اسلام آباد گیا تھا، پھر ادھر ادھر، اور آپ میڈیا بھی چیک کریں نا کہ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یار الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور 8 اکتوبر کو ہی ہوں گے یا اس کے بعد ہوں گے. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ عام سرکل پہ ہوٹل تڑوں پہ بات نہیں ہو رہی ہے، بڑے بڑے سرکلز میں بات ہو رہی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے سرکل میں یہ بات ہو رہی ہے. آپ کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں، کوئی ویلا کرتے ہیں یا اپنے ٹی وی شو کرتے ہیں اس میں، اور نجی محفلوں میں بیٹھ کے بھی یہ بات کرتے ہیں. آج مجھے کسی بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یار الیکشن ہو سکتے ہیں. میں نے ان کو، میں اپنا ذاتی رائے بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے ان کو کہا کہ ممکن ہے کہ 10-15 دن پہلے تک میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، 10-15 دن پہلے تک. لیکن ابھی مجھے تھوڑا سا یہ لگنے لگا ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ باپ والے نون لیگ میں چلا گئے، میاں صاحب کا کوئٹہ آنا، ان کا شامل ہونا، پھر آئی پی پی استحکام میں پاکستان پارٹی آئی پی پی، اس کا پھر مہم جوئی کرنا یا مہم چلانا، پارٹی کو منظم کرنے کی باتیں کرنا، اور پھر نون لیگ کا ایکٹیو ہونا. یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ الیکشن ہوں گے. پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو اپنے حلقہ انتخاب میں بھی نہیں جا سکتا، سیکورٹی ریزن کی بات کر رہا تھا. تو آج نواز شریف صاحب جب ان سے ملے ہیں تو آج بھی ان کا باڈی لینگویج اشاش بشاش لگ رہے تھے. وہ بھی تقریباً انہوں نے بھی اپنے الیکشن مہم کا آغاز کوئٹہ سے کیا تھا. وہ جو طوفان اقصی کانفرنس رکھا تھا اس کے بعد کراچی چلے گئے تھے، تو انہوں نے اپنا الیکشن کا مہم جو ہے وہ انہوں نے بھی اسٹارٹ کیا ہے. پیپل پارٹی آلریڈی اپنا مہم چلا رہی ہے نا. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں گے اور ڈیلے نہیں ہو سکتے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.